वयस्अलूनका अनिल महीज़, ये अम्र इंतजामी कितनी नंबर है जी? 7 नंबर। मेरे मोहतरम, ये यहूदी थे ना, यहूदी जब औरत को हैज आ जाता ना तो उनके हाथ की रोटी नहीं खाते थे। जिस औरत को हैज आता था ना उसके हाथ की रोटी नहीं खाते थे, मकान भी अलहदा कर देते थे उसका, खाना पीना सोना मकान वगैरह सब अलहदा कर देते थे। वो इतनी गुल्ब के अंदर थे। और नसारा खबीर जिमा भी शुरू कर देते थे, समझे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म बयान फरमाया कि हैज जो है एक गंदगी चीज है। क्या? जब हैज आ जाए औरत को तो आप ऐसे ना करें कि उसका मकान भी अलहदा कर दें, उसके हाथ की पक्की ही रोटी खा सकते हैं। मैं अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए गया, उनके घर खाना पक रहा था, तो मुझे कहने लगे खाना तो पक रहा है लेकिन वो आपके पसंद का नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं खिलाएंगे। मैंने कहा क्यों? कहने का पकाने वाली जो औरत है उसको माहवारी है। मैंने कहा खाना मैंने नहीं खाना था लेकिन एक टुकड़ा ले आ, ताकि ना तुम यहूदी बनो ना मैं यहूदी बनूं। एक टुकड़ा ले आ, लुकमा में खा लूं। कहने का यहूदी आता है कि उसके हाथ का खाना भी ना खाओ। बस अजीब लोग होते हैं, बस नहीं। तो खाना उसके हाथ का खा सकते हैं, उनका अपने घर के अंदर भी सुला सकते हैं। आपने किताबों के अंदर पढ़ा है कि जिस औरत को हैज है ना, मा फौकल इजार नफा हासिल कर सकते हो, मा ताहतल इजार नफा हासिल नहीं कर सकते। मा ताहतल इजार है, ये नाभ से लेके कितने तक? घुटने तक, इधर आप नफा नहीं हासिल कर सकते। हत्ता के उसकी रान नंगी करके हाथ भी नहीं लगा सकते आप। मा फौकल इजार आप नफा हासिल कर सकते हो, यानी बोसा ले सकते हो, सीने से सीना भी लगा सकते हो। माता तलीजार नफा नहीं हासिल। बात ही समझ और करो जी। सवाल करते हैं आपसे किसके मुताल्लिक? ये महीज जो है ना, ये मस्तर मीमी है। क्या? ये मबीत की तरह, जैसे बात यबीत तो मबीत अनहाजा, यही जो हैजन भी आता है महीजन भी आता है, मस्तर मीमी। सवाल करते हैं आपसे हैज के मुतालिक, आप फरमा दीजिए गंदगी है, बस अलहदा रहो औरतों से हालात हैज में। अलहदा का क्या माना? हम बिस्तरी न करो। एक जमात इस्लामी का आदमी है मेरे पास, वो हजरात भी बुखारी का दर्स देते हैं, मुफस्सिर भी हैं उनसे, लेकिन मुफस्सिर कैसे हैं और बुखारी का दर्स कैसे देते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्त था मेरा, जमात इस्लामी का आदमी था यार, कहने उस्ताद ये एक नुकता है बड़ा, हम परेशान हैं। मैंने कहा कैसे? कि आज हमने बुखारी का दर्स दिया, वहाँ तो लिखा हुआ था कि हजूर बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हैज की हालत में भी जिमा फरमाते थे, लिखा हुआ बुखारी में। मैंने कहा नहीं लिखा हुआ। नहीं जी लिखा हुआ है, हमने खुद आज पढ़ा। मैंने कहा वहाँ ये लिखा हुआ है कि युबाशिरुनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना हाइज़ुन, ये लफ्ज लिखा हुआ है कि हजरत मेरे साथ मुबाशरत फरमाते थे इस हालत से कि मैं है। हाँ जी ये तो लिखा हुआ है, मुबाशरत का माने जिमा है। मैंने कहा मुबाशरत माने जिमा नहीं, मुबाशरत का माने साथ सुलाना। तुम्हारी उर्दू में जिमा होगा तो होगा, लेकिन अरबी के अंदर मुबाशरत का माने क्या है? साथ सुलाना। हमें साथ सुलाते थे, समझे। आगे मैंने कहा हदीसें आ रही हैं, उनमें लिखा हुआ सारा कुछ तशरीह। ये तो हालत है। और मुहद्दिस भी बन जाते हैं बुखारी के, और मुफस्सिर भी बन जाते हैं। अभी रमजान से शुरू होने वाला है ना, फलां प्रोफेसर साहब ये तफसीर बयान करेंगे, कुर्बान प्रोफेसर साहब और तफसीर। हाँ वही मास्टर और तफसीर वो ख्याल किया करो। अल्लाह के बंदे अपनी तरफ से मारते हैं दाएं बाएं शाएं। फरमाया न करीब जाओ उनके यहाँ तक क्या हो जाएं? पाक हो जाएं। ये करीब का ना वही है, वो मातहतल इजार नफा नहीं हासिल कर सकते। पैदा ततहरना
پر جب خوب پاک ہو جائیں پس او ان کے پاس، لیکن من ہے سو امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے حکم دیا تم کو۔ اللہ نے حکم آگے سے کیا پیچھے سے کیا؟ آگے سے کیا، جہاں سے اللہ نے حکم دیا۔ سنا ہے شیعہ حضرات جو ہے نا وہ حیض ہو تو پیچھے سے شروع ہو جاتے ہیں، اللہ جہاں سے حکم کیا تم کو اللہ نے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں کے ساتھ۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کرو؟ توبہ کرو۔ اور محبت رکھتے ہیں پاک ہونے والوں کے ساتھ، پاک ہو تو سبحان اللہ، غلطی ہو جائے تو توبہ کرو۔ آگے فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں جو ہیں تمہاری کھیتی ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ کھیتی کے اندر جو کھیت بناتے ہو نا، کھیت زمین سمجھا، تو اس کے اندر بیج ڈالتے ہو یا نہیں؟ تو بیج ڈالتے ہو، پیداوار ہوتی ہے یا نہیں؟ جی تب عورت کھیت تو تب بنے گی کہ آگے بیج ڈالو، کیا اور پیداوار اٹھاؤ۔ پیداوار یہ بچے بچیاں، اگر پیچھے بیج ڈالو گے تو پیداوار آئے گی۔ تو کھیتی سے بھی معلوم ہوا کہ عورت کا جو محل ہے نا اس کو آدمی استعمال کرے، پیداوار اٹھائے۔ یہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تمہارے لیے، فاتو حرثکم انا شئتم، اور تو اپنی کھیتی کے اندر، لیکن انا کیف شئتم، انا بنے کیفا، جس کیفیت کے اندر چاہو تو، جس جگہ سے نہیں۔ بھائی آپ نے نحو کی کتاب میں پڑھا ہے کہ انا کے بعد فعل ہو تو انا بمانے کیفا ہوتا ہے، انا بمانے جس کیفیت کے اندر چاہو تم، کیفیت جو ہی ہے، بٹھلا کے سلا کے ایسے میں جس کیفیت کے اندر تمہاری مرضی۔ وقدموا لانفسکم، آگے فرمایا صرف شہوت مٹانے میں نہ مشہور رہو بلکہ آگے کی تدبیر بھی کرو، کیا نیک کام بھی کرو۔ وقدموا لانفسکم، اور آگے کی تدبیر بھی کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ مرد اچھا ہے جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اس کی بیوی سوئی پڑی ہے تو اس کے منہ میں ٹھنڈا پانی ڈالتا ہے، کیا ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ڈالتا ہے، اور وہ اٹھتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ کیا تہجد پڑھتی ہے۔ اور بعض مرد غافل ہوتے ہیں، عورت تہجد کے لیے اٹھتی ہے پھر اس کے منہ میں ٹھنڈے پانی ڈالتی ہے، خامد کے منہ میں وہ اٹھتا ہے تہجد پڑھتا ہے۔ یہ قدموا لانفسکم واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو بے شک تم ملنے والے ہو اللہ کو۔ اور خوشخبری دے دو مومنین کو، مومنین کو اللہ کا دیدار ہوگا نہیں، اعمال صالحہ کا کیا ملے گا؟ بدلہ جزا ملے گی۔ ولا تجعلوا اللہ، امر انتظامی نمبر کتنی جی؟ 8، لکھ لو 8۔ اس کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ گاہے گاہے انسان اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے، گاہے گاہے انسان اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے، پھر بول چال کیا ختم کر دیتا ہے، میں نہیں بولوں گا تیرے ساتھ، تو خراب ہے، ایسے ہے ایسے ہے۔ میں گیا مدینہ منورہ تو وہاں ایک میرے شاگرد رہتے ہیں، تو کھانے کا انتظام کر رہے تھے اور اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے کہ اپنی امی کو جا کے کہو کہ ایسے گوشت پکائے، ایسے روٹی پکائے، ایسے کباب وغیرہ پکائے۔ میں نے کہا بیٹے کو سمجھا رہے، تو خود جا کے سمجھا بیوی کو۔ کہنے کا نہیں 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 میرا بیٹا، میں نے کہا نہیں میں کھڑا ہوا، تو جا تو سمجھا، ڈانٹ دیا اس کو۔ تو اندر چلا گیا، بیوی کو سمجھا کے آ گیا، پھر ہنستا آیا، کہنے کا استاد جی آپ کو الہام ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہوتا ہے الہام، تو میری بزرگی کا کہہ نہیں۔ وہ کہنے کا 3-4 دن سے میں نے بیوی سے بول چال ختم کی ہوئی تھی، میں نہیں بولتا تھا، پتہ نہیں اللہ نے کیسے آپ کے دل میں ڈال دیا، ابھی جا کے میں بولنے لگا۔ میں نے کہا بڑا کمینہ آدمی ہے تو۔ اب ظاہر پیر سے تو مدینے رہا ہے، تو ایک ہے، بیوی ہے تیری، 2 وجود ہو، تم آپس میں بول چال ختم کر دو،
ایسے پاک شعر کے نے کتنی نالائق بندہ ہے تو قوت کو رگڑا ہے اللہ تعالیٰ. تو بعض بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، قسمیں کھا رہتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ بولوں گا، چار سے سنوں گا. تو یہی فرمایا کہ اللہ کے نام کو غلط استعمال نہ کیا کرو. اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی تھے، وہ اپنے داماد پہ ناراض ہو گئے تو داماد کے ساتھ قسم اٹھا دی کہ میں تیرے ساتھ بول چال نہیں کروں گا، تمہارے فیصلے کبھی نہیں کروں گا. فیصلے کے لیے بھی قسم اٹھا دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے نہیں کیا کرو. آدمی اس قسم کی قسم اٹھائے نہ قسم کو توڑ دے. قسم کیا کرے؟ کفارہ ادا کرے. کفارہ معمولی ہوتا ہے، 10 آدمی کو کھانا کھلانا پڑتا ہے صبح شام، اور اگر یہ بھی طاقت ہو تو 3 روزے رکھو. تو یہی فرمایا بلا تجعل اللہ ارزق لایمانکم. امر انتظامی نمبر کتنی ہے جی؟ 8. اور میرے عزیز یہ ظاہری معنی کرو نا تو معنی نہیں بنتا. ظاہری معنی یہ ہے کہ نہ بناؤ تم اللہ کو نشانہ اپنے قسموں کا، اس سے کہ نیکی کرو، تقوی کرو. کوئی خاص معنی نہیں بنتا درست. اب میں آپ کو معنی بتاتا ہوں. ارزا کا معنی لکھو مانعن، روکنے والا. ارزن کا معنی کیا لکھنا ہے؟ مانعن. اصل ارز اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے سامنے آ جائے، عارض ہو جائے. میرے سامنے کوئی کپڑا آ جائے موٹا تو آپ کو میں نے دیکھ نہیں سکوں گا، اس کو بھی کیا ارزا کہا جاتا ہے. تو ارزا کا معنی میں نے کیا کیا ہے؟ روکنے والا. لے ایمانکم، باوجہ اپنی قسموں کے. یہ لام اجلیہ ہے. ارزاتن بمانے مانعن ہے، لے ایمانکم کی لام اجلیہ ہے. معنی کیا کرو گے؟ باوجہ اپنی قسموں کے. لکھ لیا باوجہ اپنی قسموں کے. ان تبرو سے پہلے من معذوف ہے، من ان تبرو. اب معنی ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے. اور نہ بناؤ تم، میں نے پہلے عرض کیا تھا نا ایک اہل حدیث عالم ہے میرے پاس، تو پریشان تھے چند ایسوں کے بارے میں. وہ میں نے ایسے مقدرات جب کیے تو بڑا خوش ہوا، کہنے کہ یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے. نہ بناؤ تم اللہ کے نام کو روکنے والا، باوجہ اپنی قسموں کے. کس سے روکنے والا؟ من ان تبرو، روکنے والا اس سے کہ نیکی کرو، تقوی اختیار کرو اور اصلاح کرو درمیان لوگوں کے. واللہ سمیع علیم. اب معنی سمجھ آ گیا؟ بھئی تم نے جب کہا کہ خدا کی قسم میں تیرے ساتھ نہیں بولوں گا، تو اللہ کے نام کو روکنے والا نہیں بنایا. قسم اٹھائی اور خدا کے نام کو روکنے والا ملا. کس سے؟ نیک کام سے. مسلمان کے ساتھ بات کرنا تو نیکی ہے. ایک دفعہ پھر معنی سمجھ لیجئے. نہ بناؤ تم اللہ کے نام کو روکنے والا باوجہ اپنی قسموں کے. کس سے روکنے والا؟ من ان تبرو، نیکی تقوی اصلاح سے روکنے والا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. یہ پہلا جو لے ایمانکم تھا نا، اس کے ساتھ ساتھ لکھ لو یمین منعقدہ. اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں. آدمی قسم کھائے نا مستقبل کے کام کے لیے. قسم کھائے کس کے لیے؟ کہ خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یمین منعقدہ. اس کا حکم یہ ہے کہ وہ نیک کام اگر ہے تو ضرور کرے اور قسم کا کیا دے؟ کفارہ دے. اور اگر برا کام ہے تو نہ کرے. قسم اٹھاتا خدا کی قسم میں ٹی وی نہیں دیکھوں گا، نہ دیکھے، پکا رہ جائے. یہ یمین منعقدہ ہے. آگے ہے یمین لغو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. یمین لغو اس کو کہتے ہیں کہ زمانے ماضی کے بارے میں آپ ایک قسم اٹھائیں. آپ ایسے سمجھیں کہ میں صحیح قسم اٹھا رہا ہوں،
لیکن حقیقت کے اندر وہ قسم کیا ہے؟ غلط ہے۔ ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے، سمجھے؟ مثال طور مجھے ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ دفتر ختم نبوت کے اندر فلاں مولوی صاحب آیا تھا، کل آیا تھا، وہ بولتا جھوٹ ہے، تو میں اس کے جھوٹ کے اوپر قسم اٹھا دیتا ہوں کہ خدا کی قسم کل فلاں مولوی صاحب دفتر ختم نبوت آئے تھے، قسم اٹھا لیتا ہوں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یمین لغو کہتے ہیں۔ اس کا نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے۔ دیکھو، نہیں مواخذہ کرے گا تم پہ اللہ تعالیٰ 7 لغو کے بیچ قسمیں تمہارے کے، لیکن مواخذہ کرے گا تم پہ بس سبب اس کے کہ قسم کیا تمہارے دلوں نے۔ اس کے نیچے لکھو یمین غموس، یمین غموس، آمدن غوطہ لگایا جھوٹ کے اندر، گناہ کے اندر۔ وہ تو یمین لغو وہ تھی نا کہ اس نے اپنے دل میں یہ سمجھا کہ میں قسم صحیح اٹھا رہا ہوں، حالانکہ حقیقتاً کیا؟ اور اگر جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ اس کو یقین ہے کہ فلاں مولوی صاحب نہیں آئے تھے، اور جان بوجھ کے قسم اٹھاتا ہے کہ فلاں مولوی صاحب آئے تھے، یہ یمین غموس ہے۔ اس کا کفارہ نہیں ہے، گناہ ہے، اور توبہ کرے، سمجھے جی کیا؟ واللہ غفور رحیم۔ للذین یولون، امر انتظامی نمبر 9، ایلا کا بیان۔ امر انتظامی نمبر 9، ایلا کا بیان۔ بھائی بات چلی آ رہی تھی قسم کی، تو ایلا بھی قسم نہیں، وہ عام قسم بھی ہے، خاص قسم ہے۔ یہ جو جاہل لوگ تھے نا، دور جاہلیت والے، عورتوں کے ساتھ قسم کھا لیتے، کہتے کہ میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا، خدا کی قسم نہیں جاؤں گا، پھر ان کے قریب بھی نہیں جاتے اور دوسری جگہ بھی ان کو نکاح نہیں کرنے دیتے، ایسے قسمیں اٹھاتے رہتے، ان کو ذلیل کر دیتے، سمجھے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل فرمایا کہ اس قسم کا عورتوں کو تباہ نہ کرو، برباد نہ کرو۔ اب جو آدمی یہ قسم اٹھاتا ہے، خدا کی قسم میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ مبہم قسم ہے۔ کیا؟ نمبر 1، یا کہتا ہے کہ خدا کی قسم 4 مہینے میں نہیں جاؤں گا، یہ معین قسم ہے۔ یا 4 مہینے سے زائد کہتا ہے 6 مہینے میں نہیں جاؤں گا، یہ ایلا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا کہتے ہیں۔ اب 4 مہینے کے اندر اگر بیوی سے وہ صحبت کرے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن قسم کا کیا دے گا؟ کفارہ دے گا۔ اور اگر 4 مہینے گزرے تو گزرنے کے ساتھ اس کی بیوی کو طلاق بہنا پڑ جائے گی۔ کیا؟ بس دوبارہ نکاح کرے تو ٹھیک، کرنا چاہیے بیوی۔ 4 مہینے سے کم 2 مہینے کی قسم اٹھاتا ہے، کیا؟ اور 2 مہینے پورے کر لیتا ہے تو نہ کفارہ ہوگا نہ طلاق آگے۔ ہاں 2 مہینے سے پہلے صحبت کرے گا تو کیا؟ کفارہ دے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ ایلا کا بیان ہے، واسطے ان لوگوں کے جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، انتظار کرنا ہے 4 مہینے کا۔ پس اگر رجوع کرتے ہیں 4 مہینے کے اندر، کہ لکھ لو، فاؤ کے نیچے کا لکھو، 4 مہینے کے اندر رجوع کرتے ہیں تو پاس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کفارہ ادا کر دیں اللہ بخش دے گا، کفارہ ادا کریں اللہ۔ اور اگر ارادہ کرتے ہیں طلاق کا، طلاق کا ارادہ کیا؟ کہ پورے 4 مہینے گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، طلاق بہن آ جائے گی۔ یہ کتنے امر انتظامی آ گئے تھے جی؟ 9۔ اب آگے 4 امر انتظامی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ والمطلقات یتربصن، حاشا لکھو جی، یہاں سے 4 امور انتظامیہ کا ذکر ہے۔ 9 اور 4 کتنی جی؟ 3 اور 9 4 49 نہیں بنتے، 9 اور 4 49، تو جمع کرو تو کتنی بنتے ہیں جی؟ 13 بنتے ہیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب نکتہ بیان کیا، فرمایا اجتماعیہ کے اندر بڑی برکت ہے۔ کیا فرمایا؟
اجتماعیت میں بڑی برکت ہے۔ حضرت فرمانے لگے ایک کو نیچے ایک لکھو، ایک کے نیچے تو کتنی بنتے ہیں؟ 2 بنتے ہیں، لیکن اجتماعیت میں ایسے نہیں ہوتا، میرے ساتھ بیٹھتا ہے دوسرا، تو پھر ایک اور ایک کتنی ہوئے؟ 11 ہوئے۔ اچھا جی، پھر ایک اور بڑھاؤ، نیچے بڑھاؤ تو کتنے ہوں گے؟ 3 ہوں گے، ایک 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 3 ہوں گے، لیکن 7 بڑھاؤ تو 111، ایک ایک ایک۔ ہاں، تو اجتماعیت میں ایسے ہم 7 بڑھاتے جاتے ہیں۔ بڑا بہترین نکتہ ہے یہ حضرت مولانا احمد رضا لاہوری رحمۃ اللہ سمجھتا ہے کہ اجتماعیت میں کتنی برکت ہے، سمجھے؟ گویا کہ وہ 3 کی طاقت 111 کے برابر ہو جاتی ہے اجتماعیت میں۔ دیکھو جی، یہاں سے 4 امور انتظامیہ کا ذکر ہے، لکھ لو یہ: طلاق نمبر 1، عدت نمبر 2، رضاعت نمبر 3 دودھ پلانا، نکاح نمبر 4۔ طلاق، عدت، رضاعت اور نکاح۔ اچھا جی، پہلے طلاق کی بات ہے۔ جس عورت کو طلاق دی جائے اس کی عدت کتنی ہے جی؟ 3 حیض ہے، حیض نہ ہے تو پھر 3 مہینے، اور طلاق دی عورتیں انتظار کریں اپنی جانوں کے ساتھ 3 ہے۔ پھر یہ ہے عدت میں عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو ہے حمل، کیا؟ تو اس کو چاہیے حمل اپنا نہ چھپائے، کیونکہ حاملہ کی عدت بڑھ جاتی ہے، نہیں کیا؟ وہ بھردا حمل 9-10 مہینے تک چلا جائے گا، اور نہیں حلال واسطے ان کے یہ کہ چھپائیں اس چیز کو کہ پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں کے اندر عمل، اگر ہیں ایمان لاتی ہیں ساتھ اللہ کے دن کی آمد کے۔ بولا تو ہننا، اور خامد ان کے زیادہ لائق ہیں ساتھ لوٹانے ان کے فی ذالکا اسی زمانے عدت کے اندر، اگر ارادہ کریں کس کا؟ اصلاح کا۔ اطلاق رجی کے اندر ہے بھئی، ایک مرد نے عورت کو طلاق رجی دی ہے اور کس کے اندر بیٹھی ہے؟ وہ کس کے اندر؟ عدت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اس کو خیال ہوتا ہے کہ میں نے طلاق تو دے دی، اب کیا کروں؟ رجوع کروں، تو عدت کے اندر یہ زیادہ حقدار ہے رجوع کرنے کا۔ اب بیوی کے پاس جاتا ہے کہ میرا خیال ہے رجوع کرنے کا، رجوع کر لیں، وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، تو نے مجھے خراب کیا، ایسے کیا، میں رجوع نہیں کرتی، ہاں، تو اس کو زور سے بوسہ لے لے، چاہے مانے چاہے نہ مانے، تو رجوع ہو گیا یا نہ ہو گیا۔ یہ عورتوں کی عادت ہے، ایسے کہتی رہتی ہیں، دل میں بھی راضی ہوتی ہیں کہ رجوع ہو جائے سمجھے، لیکن زبان سے ایسے کہتی رہتی ہے سمجھے، وہ جتنی جھگڑے گالی دے جو کو دے نہیں چھوڑنا، سمجھے جی، رجوع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو عدت کے اندر زبردستی بھی رجوع کر سکتے ہو، طلاق رجی ہو، شرط یہ ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، آگے فرمایا مردوں کے جیسے عورتوں کے اوپر حقوق ہیں نا، عورتوں کے بھی مردوں پہ حقوق ہیں، دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا کیا خیال کیا ہے۔ مرد کو بھی چاہیے، ایسے نہ کہ عورت بیمار پڑی ہوئی ہے اس کا علاج نہیں کرتا، بھوکی بیٹھی ہے، کپڑے نہیں دیتا، بات چیت نہیں کرتا اس کے ساتھ، سمجھے جی، کیا صوفی بن کے بیٹھا رہتا ہے، سمجھے جی، یہ بالکل کیا ہے؟ غلط بات ہے، سمجھے۔ اور عورت کو بھی چاہیے مرد کا بھی کیا کرے؟ خیال کرے، ایسے میں ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر، عرض کیا حضرت میرا جو خامد ہے نا وہ میری پٹائی کرتا رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ میری پٹائی کرتا رہتا ہے، اور خود ایسا چٹ ہے کہ صبح کی نماز بھی کبھی پڑھتا ہے کبھی اس سے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے بلایا اس کو، کیا بات ہے بھی؟ یہ کہتی ہے کہ میری پٹائی کرتا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں ہوں نوجوان آدمی، میں کیا ہوں؟ نوجوان آدمی، میرا خیال ہوتا ہے کہ رات کو میرے ساتھ سوئے، یہ سوفن بن جاتی ہے،
فرض تو پڑھے سنتے پڑھی وطر بھی نوافل شروع کر دیتی ہے، نوافل پڑھو پڑھو پڑھو، میں اس کی نماز توڑا کے زبردستی لے آتا ہوں تو حضرت ہنس پہ پھر میں یہ تو بات ٹھیک ہے، آخر اس کا حق ہے۔ پھر یہ روزے رکھنے شروع کر دیا ہے، نفلی روزے، 1 روزہ 2 روزے ایسے تو 3 روزے رکھے، 13 14 15، تو مجھے غصہ آ جاتا ہے اس کا، میں روزہ بھی توڑا دے تو حضرت میں عورت کو چاہیے روزہ خاوند کی اجازت سے رکھے، نفلی روزہ، اور نماز کا بھی خیال کرے، اس کو بھی تنبیہ کی بے تو بھی اس کی پٹائی زیادہ نہ کر۔ باقی کبھی کبھی صبح کی نماز اس لیے رہ جاتی ہے کہ ہم لوگ ہیں ساری رات پانی دیتے ہیں باغوں کو، تب باغ کو پانی دیتے دیتے آدھی رات سے زائد ٹائم گزر ہو جاتا ہے، سوتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، پھر ہے قضا ہو جاتی ہے، پڑھتے ہیں ہم، محنت مزدوری والے آتی ہیں، تو باہر دونوں کو چاہیے خیال کریں ایک دوسرے کا۔ فرمایا واسطے ان عورتوں کے مثل ان حقوق کے ہیں جو ان کے اوپر ہیں، عورتوں کے اوپر مرد کے حقوق، اور والا ہن کیا ہوا، عورتوں کے لیے مردوں کے اوپر حقوق بالمعروف جو شریعت کے موافق ہیں، لیکن فضیلت کن کو حاصل ہے، الرجال قوامون علی النساء، اور واسطے مردوں کے ان کے اوپر درجہ ہے فضیلت، مرد کو حاصل ہے، آخر امام بھی مرد بنتا ہے، بادشاہ بھی بنتا ہے، اور اللہ تعالی غالب حکمت والے ہیں۔ الطلاق مرتان، تو وہی طلاق کی بحث چلی آ رہی ہے نا میرے عزیز۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے انت طالق، ایک دفعہ تو طلاق کیا آئی، رجی، دوسری دفعہ کہ انت طالق پھر بھی رجی ہے۔ بعض مولوی صاحبان دھوکے میں پڑ جاتے، کہتے دوسری دفعہ کیا بن جاتی ہے، بائن، بائن دوسری دفعہ بھی کیا ہے، رجی ہے، تو 2 بار تک طلاق رجی ہے، تیسری دفعہ دے گا تو کیا ہو جائے گی، مغلظہ۔ باقی طلاق بائنہ کے جو الفاظ اور ہیں نا، ایک کنایات الطلاق ہیں، حرام وغیرہ وہ ہے، تو الطلاق کے نیچے لکھو طلاق رجی، الف لام عہد خارجی کی ہے، طلاق رجی 2 بار تک ہوتی ہے۔ اب 2 بار طلاق دی تو آدمی اپنی بیوی کو روک سکتا ہے یا نہیں، یہ رجوع کر سکتا ہے طلاق رجی میں، نیت اچھی ہو، اور چھوڑ بھی سکتا ہے۔ چھوڑ کا معنی یہ ہے کہ رکاوٹ نہ بنے، اس کی گھر والی عدت کے بعد اگر دوسری جگہ نکاح کرے تو رکاوٹ نہ بنے۔ بعض لوگ رکاوٹ بنتے ہیں، ایسے کہتے ہو اس کے ساتھ نکاح نہ کرنا، نہ کرنا، نہ خود واپس کرتے ہیں نہ دوسری جگہ نکاح کرنے دیتے ہیں۔ طلاق رجی 2 بار ہے، پس روکنا ہے 7 اچھائی کے، اور چھوڑنا ہے وہ بھی 7 اچھائی کے۔ بلا یا بیان خلع، بیان خلع یہ ہے جی، آدمی بیوی کو طلاق دیتا ہے نا، تو جو حق مہر اس کو دی ہے وہ کسی ڈھنگ سے واپس نہ لے۔ بعض لوگ تنگ کر کے حق مہر واپس لے لیتے ہیں، حالانکہ ہم بستری ہو جائے یا خلوت سیاح ہو جائے تو حق مہر پوری ہے۔ ہاں اگر مرد اور عورت کے درمیان ناچاکی ہو جائے، سمجھے جی، محبت نہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جھگڑا ہے، اور اس کے اندر مرد کا قصور نہیں، کس کا قصور ہے، عورت کا ہے، تو پھر حق مہر واپس کر سکتے ہیں۔ اگر مرد کا قصور ہے تو پھر بھی نامناسب ہے، اس کو خلع کہتے ہیں۔ دیکھو جی، اور نہیں حلال واسطے تمہارے یہ کہ لو تم اس حق مہر سے جو دی تم نے ان کو کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے، ہاں مگر یہ کہ اندیشہ کریں زوجان، یا خافہ کے نیچے کا لکھو، اور میاں بیوی زوجان، مگر یہ کہ اندیشہ کریں یہ کہ نہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کے حدود کو، تو پھر جائز ہے خلو۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میرا خاوند نیک ہے، نمازی ہے، تو کوئی اعتراض نہیں دین کے بارے میں، لیکن میری محبت نہیں لگتی اس کے ساتھ۔ فرمایا کیوں؟ پہلی ایک دفعہ دیکھا میں نے، لوگ آ رہے تھے، دوسرے لوگ خوب رو تھے، بڑے بڑے قد والے تھے، یہ ٹھگنا تھا، کیا چھوٹے قد والا ٹھگنا، تو میری دل میں نفرت آ گئی کہ میرا خاوند ایسا ہے، حالانکہ بندہ نیک ہے، میری محبت نہیں لگتی۔ تو حضرت نے فرمایا یہ بتا
کہ جو باغ اس نے دیا ہے تجھے چھک مار کے اندر تو واپس کر سکتی ہے؟ اتردینی حدیقت ہوں، کیا حضرت ایک باغ کیا 10 باغ میں واپس کر سکتی ہوں؟ تو حضرت نے اس کو بلایا، فرمایا بھی تمہاری فل کرتے ہیں، یہ باغ واپس دیتی ہے۔ تو خام خواہ کیا دل محبت تو ہے نہیں، چھوڑ دو۔ دیکھو جی، اندیشہ کریں کہ نہ قائم رکھیں گے اللہ کے احکام کو، فین خفتم، پس اگر خوف کرو تم، کہ تم کا خطاب جو ہے نا میاں بیوی کو نہیں ہے، یہ یا حکام کو ہے یا پنچایت کو ہے، لکھ لو۔ خفتم کا خطاب کس کو ہے؟ یا حاکموں کو ہے، جو حاکم فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر حاکم نہ ہوں تو کیا؟ پنچایت وہ ہوتے ہیں، رشتہ دار پنچایت بنا لیتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں میاں بیوی کا۔ پس اگر اندیشہ کرو تم یہ کہ نہ قائم رکھیں گے میاں بیوی اللہ کے حدود کو، تو یقیمہ کا فعل تو میاں بیوی ہے نا، تو خفتم کا فعل وہ بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے۔ پانی کی گناہ پر ان دونوں کے بیچ اس مال کے کہ جان چھڑائے عورت ساتھ اس کے، وہ حق مار واپس دے دے اور جان چھڑا لے، افتدار من جان چھڑائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ حدود اللہ کا من ضابطے، یہ خدا بندی ضابطے ہیں، پس نہ تجاوز کرو ان سے، اور جو تجاوز کرتا ہے اللہ کے ضابطوں سے پر یہ لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اس کا تعلق مرتان کے ساتھ ہے، الطلاق مرتان، 2 بار تک طلاق جو ہے وہ رجی ہے، تیسری دفعہ دے گا تو کیا ہوگی؟ مغلظہ ہو جائے گی۔ یہ پس اگر طلاق دیتا ہے تیسری دفعہ مرتان کے بعد تو مغلظہ ہوگی یا نہیں؟ اب اس کے بعد آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ ایک صورت ہے کہ اس کی عدت گزرے اور دوسری جگہ کیا کرے؟ وہ نکاح کرے، وہ اس کے ساتھ کیا کرے؟ ہم بستری بھی کریں، پھر وہ خوشی سے طلاق دے، زبردستی طلاق نہ دی جائے، تب عدت گزرنے کے بعد اس کے لیے آ سکتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں بھئی؟ حلالہ کہتے ہیں، خوشی سے یہ چیزیں ہوں۔ پس نہیں حلال واسطے اس کے بعد یہاں تک کہ نکاح کرے ہوئے عورت زوجن غیرہ، دوسرے خامند کے ساتھ، کہ دوسرے کو جو خامند کہا گیا نا باعتبار ما یعول کے، کیونکہ نکاح سے پہلے وہ خامند ہے، ادھر تو ہے نکاح کرے خامند دوسرے کا، خامند نکاح کے بعد بنے گا، باعتبار ما یعول کے پہلے خامند ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر طلاق دے دوسرا خامند بعد الوطی، کہ نیچے لکھو بعد الوطی، پس طلاق دے دوسرا خامند وطی کے بعد، پس نہیں کہ گناہ پر ان دونوں کے میاں بیوی پہ یہ کہ رجوع کریں اگر امید رکھتے ہیں کہ یہ قائم کریں گے اللہ کے حدود۔ کہ وطی کی شرط اس لیے لگائی کہ ایک عورت تھی رفاع کے پاس، کس کے پاس؟ رفاع ایک صحابی تھے، تو رفاع نے اس کو طلاق دے دی، اس نے نکاح کیا عبد الرحمن کے ساتھ، تو عبد الرحمن ذرا کمزور تھا، کیا تھا؟ تو اس عورت کی اس کے ساتھ محبت نہیں ہوئی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی عورت، اس نے عرض کیا حضرت رفاع نے مجھے 3 طلاقیں دی، میں نے عبد الرحمن سے نکاح کیا، اور عبد الرحمن کا حال تو یہ ہے، وہ اپنا کپڑا لیا نا دامن دوپٹے کا ایسے کہ عبد الرحمن کا حال یہ ہے۔ حضرت بس کرائے، فرمایا جب تک شہاد نہیں چکھو گی کچھ نہ کچھ پہلے کے لیے تو حلال نہیں ہے۔ تو حدیث ہے، یہ باقاعدہ مشہور ہے، سمجھے؟ تو اس سے ہم نے نکالا، سمجھے؟ فرمایا تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کے ضابطے ہیں، بیان کرتے ہیں ان لوگوں جانتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہاں بھی طلاق رجی مراد ہے، طلاق رجی مراد ہے، وہی ہے طلاق رجی 2 عدت میں بیٹھی ہوئی ہیں، ابھی عدت ختم نہیں ہوئی، تو پہلے گزر چکا ہے، تم رجوع کر سکتے ہو یا نہیں؟ کہ رجوع کرو اچھی نیت کے ساتھ، زبردستی بھی رجوع کر سکتے ہو، یا پھر اس کو چھوڑ دو، رکاوٹ نہ بنو۔ جب طلاق دو تم عورتوں کو رجی طلاق، فبلغنا اجلہن،
یہاں بلغنا اجلہن کا معنی یہ نہیں کہ ان کی عدت ختم ہو جائے، بس قریب پہنچنے کے ہو جائیں اپنی عدت پہ۔ یہ بلغنا کا معنی مفسرین لکھتے ہیں قاربنا، کیا؟ قاربنا، قریب ہو جائیں عدت ختم ہونے کے تو روک سکتے ان کو ساتھ نیکی کے یا چھوڑ سکتے نیکی کے، بلا تم سکوہن، اور نہ روکو ان کو واسطے نقصان دینے کے۔ کہ بعض آدمی ہوتے ہیں نہ رجوع کرتے ہیں نقصان دینے کی خاطر، پھر یہ نہیں کہ اس کا حق ادا کریں تاکہ زیادتی کرو، اور جو کرتا ہے یہ کام اس نے ظلم کیا اپنے آپ پہ۔ اور نہ بناؤ تم آیات اللہ، آیات کا معنی لکھو احکام، اور نہ بناؤ اللہ کے احکام کو مذاق کیا ہوا، اور یاد کرو احسان اللہ کے تمہارے اوپر، مومنین پہ بہت احسان ہے، اور سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتاب دی، کیا دی؟ قرآن دیا، حدیث دی، اور خاص کر جو اتارا تمہارے اوپر کتاب اور حکمت۔ حکمت کا مطلب حدیث بھی لو، اسرار کتاب بھی، نصیحت کرتے ہیں تم کو ساتھ اس کے، ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ صاحب ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔